नाज़रीन इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद हैं दाऊद और आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये मशहूर व मारूफ फार्मिस्ट होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत सारे और भी इनके पास जो है वो नॉलेज मौजूद है। इनकी पेशेंट को ये सच्ची साबित होती हैं और उसी के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं। आज बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे हैं नवाज के बारे में, इमरान के बारे में, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान का आखिर बनेगा क्या? क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान के जायचे में? देखिए हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान के बारे में परेशानी का जो है वो सुबह परेशान नजर आता है। बल्कि जी बात यह है कि अगर तो जिस तरह बात करते हैं कानून की हुक्मरानी की, जब तक कानून के ऊपर मुकम्मल हुक्मरानी नहीं होगी, यानी कानून की बात नहीं मानी जाएगी, जी तो अवाम इसी तरह परेशानियों और मुश्किलों में पिसते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कानून अगर बन गया है और जी। कानून के ऊपर पूरा पाकिस्तान चल रहा है, तो अगर आप उससे हटोगे तो जाहिर बात है फिर मफादात के लिए आप चल रहे हो। तो जो लोग कानून के ऊपर अमल करेंगे तो फिर जो है अल्लाह भी इनका साथ देगा। तो आने वाले वक्त में जिस तरह जो है उमर ने काम किया और अब जो है वो काजी ने जो काम करना है, तो बात यह है कि इन्होंने अगर तो कानून की बात करनी है जी। तो फिर तो बात ठीक है। और अगर यही कि जी कुछ दिन जो है पीटीवी पे प्रोग्राम दिखा देने, तो जनाब ये आप प्रोग्राम देखें, हम बड़ा बैठ के ऊपर फैसले करने लगे हैं। और होता यही है कि जो भी नया बंदा आता है वो लॉलीपॉप देता है पाकिस्तानी कौम को और वो कहते हैं जी जालिमों काजी आ रहा है। तो वो काजी तो चलो इस दुनिया से चला गया, तो चला सब नहीं जाना है, नो डाउट। और इस काजी ने भी चले ही जाना है। तो और जो भी बैठे हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क कर दिया है, और बेड़ा गर्क बड़ा टिका के किया है। गरीब आवाम का जो हाल किया है वो ये रह कहाँ गए। और स्टार्स की चाल चले तो सितारे, हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वो सितारे सोचने में पड़ जाते हैं कि किस कौम के साथ हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। ये कैसी कौम है जो बात कुछ और करती है और अमल कुछ और करती है। हमने जहां बात करते हैं कि जी मैचों की प्रिडिक्शन करें, तो बंदा जो है सर पटक के रह जाता है कि जीत पाकिस्तान की होती है तो तय ये होता है कि हमने हारना है तो हमने जीतना है। अगर आपने तय करके ही सारे काम करने हैं और अगर आपने डीलिंग करके ही सारे काम करने हैं, तो फिर वो बात तो ठीक है। पाकिस्तान अगर 900 मिलियन डॉलर में बेच रहे हैं तो फिर ठीक कर रहे होंगे। तो अमेरिका को बेच रहे हैं या अगर चाइना को बेचना, तो आपके खुद तो कोई हाथ में कमाल नहीं है कि अगर आपने मेहनत करनी है आपको कमल। हकीकत बात तो यही है, हर बंदा परेशान बैठा हुआ है। और इमरान खान ने कहा था जी, आज मैंने एक व्लॉग भी इसके बारे में किया कि इमरान खान कहते हैं जी अमेरिका ने मेरी जो है वो सियासत को ख़त्म किया है, मेरी रियासत को, मेरे वक्त को जो है वो इस तरह से ख़त्म किया है, मेरी हुकूमत ख़त्म हुई है। बस ये समझ नहीं आती कि फिर उन्होंने सिफारतकारों को निकाला क्यों नहीं पाकिस्तान से। तो ये भी सवाल है। अच्छा, इसके बारे में जो काजी फाइसीसा के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उनमें डिटेल्ड भी क्वेश्चंस मेरे पास है, आगे चल के करती हूँ। लेकिन सबसे पहला सवाल, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आवाम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जी 21 तारीख दे दी है मियाँ साहब ने, अब वो वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और अगर आ जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीत पाएंगे? देखते हैं जी नवाज साहब जो हैं वो क्या 21 तारीख को वापस आ रहे हैं, तो टैरो कार्ड की रीडिंग क्या कहती है, स्टार्स की रीडिंग क्या कहती है, तो क्या नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? तो नवाज शरीफ साहब पक्का प्लान है जी 21 तारीख को आने का, और नवाज शरीफ आ रहा है और किसी डीलिंग के तहत आ रहा है। नहीं सोच रहे। और ये बात जो है वो हुई थी पहले ही कि नवाज शरीफ साहब ने आना है, और डीलिंग आप समझ रही होंगी, डीलिंग बिल्कुल ऐसा ही है। तो डीलिंग हुई है बिल्कुल, वो अवाम के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे। अवाम के लिए इतना अरसा मिला है, अवाम के लिए करने को क्या किया अवाम के लिए? आप देखो ना कि एक अरसा मिला था इनको, 2-3 इक़्तिदारे हुकूमत मिले थे, फिर शहबाज शरीफ का भी दौर मिला, तो अवाम तो अब भी रुल रहे हैं, कर्जे तो अब भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या अब हम ये जो आप बात करती है ना अवाम के लिए आ रहे, तो अवाम के लिए तो कोई भी नहीं आया। अगर अवाम के लिए कोई आया हो तो अवाम की हालत देखो ना फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये जो मुआशी सूरत हाल है हमारी, आखिर सुधरेगी कब? हाँ, ये सवाल करते हैं कि हमारी मुआशी सूरत हाल कब सुधरेगी। देखते हैं जी हमारी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल सुधरने के क्या हालात नजर आते हैं।
دیکھیں جی معاشی صورتحال تو سدھرے گی اب اور یہ تبدیلی تو بڑی آئے گی، لیکن اس کو سدھارتے سدھارتے انہوں نے کئی چیزوں کا پٹھا بھی اٹھانا ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ یہ معاشی صورتحال جو ہے نا یہ شاید وہ کوئی جس طرح آپ نواز کی بات کرتی ہیں، بیسیکلی پیچھے اب کوئی سسٹم اور چل رہا ہے، اب بیک گراؤنڈ پہ سسٹم کچھ اور چلے گا، چہرے کچھ اور ہوں گے، مہرے کوئی اور ہوں گے، تو سدھرے گی تو ضرور، یہ نہیں میں کہہ سکتا یا نہ میرے پاس آیا ہے یہ معاملہ کہ معاشی صورتحال نہیں سدھرے گی ضرور۔ جس طرح ڈالر نیچے آیا اس طرح اجناس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور مہنگائی میں کمی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بنیادی ضرورتیں تو ٹھیک ہے ٹھیک کر لیں، لیکن اگر آپ نے سٹرکچر ٹھیک نہ کیا اور جو اس تب کیا فائدہ؟ اب آپ چینی اگر آپ 100 بھی کر دو، نیچے آیا پیٹرول کا بڑھ گیا، یہی چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کا یہ ایک ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ قرضہ کس حد تک بڑا ہوا ہے، قرضوں کی قسطیں دیتے دیتے جو ہے نا وہ ہم ریالٹی نہیں نا سمجھتے، ہم ریالٹی سے دور بھاگتے ہیں، ہم مفروضوں کی دنیا میں رہنے کے عادی ہیں، اور ہم اگر دیکھیں کہ ہم نے قرضے کتنے دینے ہیں اور ہماری جو ہے معاشی پالیسیاں کہاں جا رہی ہیں، ہم نے کس بلاک کے طرف جانا ہے وہ بلاک نہیں دیکھ رہے، اور اس وقت جو ہے عالمی سطح پہ چینجنگ آئی ہوئی ہے، اور انڈیا جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے پنگے ڈال کے پاکستان کا ستیہ ناش کر رہا ہے، اور چائنا کو انہوں نے دور بھگا کے افغانستان کی گود میں بٹھانے میرا ایک سوال یہی ہے کہ چائنا سپر پاور بننے والا ہے نیکسٹ، یا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے والے ہیں؟ دیکھتے ہیں جی ٹیرو کارڈ کی انرجی سے پاکستان اور چائنا کے آنے والے وقت میں کیسے جو ہے وہ تعلقات رہیں گے، پاکستان اور چائنا کے آنے والے وقت میں کیسے تعلقات رہیں گے جی، پاکستان اور چائنا کے وقت میں کیسے؟ دیکھیں چائنا کے ساتھ تعلقات جس طرح کے ہونے چاہیے اس طرح کے ہو نہیں پا رہے۔ آپ نے ڈیلنگ کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ہر چیزیں لکھ پڑھ کی ہے، وہ قوم جو ہے وہ اصولوں پہ چلنے والی قوم ہے، معاہدوں پہ چلنے والی قوم ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر کے اگر آپ نے پیچھے ہٹنا ہے اور اگر آپ نے امریکہ کی ہی ماننی ہے تو پھر چائنا تو نہیں پھر اس طرح چلنے والا، تو یہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اس میں صورتحال میں پرابلم آ سکتی ہے۔ جس طرح کیا چائنا ہمارا جو ہے دوست رہا ہے اور چائنا نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اس میں اس وقت تو تھوڑی سی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر ارباب اختیار کو جلد یہ چیز محسوس ہو جائے گی کہ چائنا کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور بالآخر ان کو چائنا کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں پاکستان کے اور چائنا کے بڑے مضبوط مراسم ہوں گے، لیکن موجودہ پوزیشن میں آپ نے چائنا کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، مستقبل میں مارشل لا کا کوئی چانس نظر آتا ہے؟ دیکھتے ہیں جی، آنے والے مارشل لا تو کب نہیں تھا جی، اچھا آنے والے وقت میں پتہ آپ کو ہے، اور آپ اچھا جی آنے والے وقت میں ناظرین آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مارشل لا کب نہیں تھا۔ ہمیشہ ہی پاکستان مارشل لا کی گود میں، ہمارے سیاستدان مارشل لا کی گود میں ہی پلے بڑے ہیں، اور جو نہیں بات مانی جاتی آنے والے وقت میں مارشل لا جو ہے یہ حقیقت کی بیک اینڈ پہ بیٹھے ہیں وہ فرنٹ پہ آ جائے نا، پھر وہ پتہ چلے کہ آخر وہ کٹ پتلیوں کو چلا کون رہا ہے۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے، جب آپ ہر کسی کو سیاست سکھا دو گے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ آپ آنے والے وقت میں کیا مارشل لا آنے کے چانسز نظر آتے ہیں؟ کیا آنے والے وقت میں مارشل لا کے لگنے کے چانسز نظر آتے ہیں؟ تو مارشل لا ہی ہے یہ، تو اس وقت یہ کارڈ ہی یہ ہے کہ بات تو انہیں کی بانی جا رہی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے سارا کچھ۔ اوکے سر، جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان، 29th چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو ان سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کا ہم دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ کیا پاکستان کے لیے جو ہے وہ سونے کی چڑیا لے کے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح ثاقب نثار صاحب آ گیا ثاقب اور پھر اس نے بٹھا دیا، ڈیم نہیں بنے ابھی تک، اور پھر جناب بندیال آیا، اور اب قاضی فائز عیسیٰ سونے کی چڑیا تھوڑی لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مقدر میں یہ جو ہے وہ میڈیا جو ہے ان کو اچھالتا ہے، پھر جب ہم گرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والے بندے کے اوپر ہم نے ایک بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں، اور جب امیدیں ہماری ٹوٹتی ہیں
پھر ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل اسی امیدوں کے سہارے ہم نے 1947 سے جو پاکستان بنایا ہے اس کا پٹھا اٹھا کے رکھ دیا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو اب دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ ہمارے لیے کیا کرے گا. 3 کارڈ کی انرجی سے نکال لیتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے لیے کیا ترت کا پتہ ثابت ہوگا, یا وہ بھی ہمارے اسی پیٹرن پہ چلے گا, مہینے 2 مہینے ہمیں لولی پاپ دکھائے گا اور پھر انہی کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا. دیکھتے ہیں جناب. قاضی فائز عیسیٰ جو ہے آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے, یہ جو میں لینگویج بات کر رہا ہوں نا, یہ عوام کی آواز ہے. آپ کو عوام کو آپ لوگوں نے اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کا جینا حرام ہو چکا ہے. آپ لوگوں کی کرسیاں, آپ لوگوں کے اے سی کے جو فری کے بل جو ہے عوام دیتے ہیں, اور عوام کو آپ لوگوں نے ایک اس جگہ پہ پیس کے رکھ دیا ہے کہ وہ اب آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو دیکھتے ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ ہمارے لیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے لیے یا کس طرح کا کریکٹر لے کے آ رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے لیے کیا صورتحال لے کر آ رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے. وہ کبھی کہیں گے, مجھے یہ تو لگتا ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ حالات سے تنگ آ کے استعفیٰ ہی نہ دے دیں. کوئی اسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. چانس نظر آتا ہے ایسٹرالوجی کی روح سے. 2 مہینے ان کے لیے بڑے ٹف ہوں گے, اور 2 مہینوں کے بعد جو ہے یہ بڑے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے. اگر تو یہ اپنے بڑے فیصلوں پہ قائم رہ گئے تو اچھی اچیومنٹ دیں گے, تو نہیں تو پھر جو ہے پریشر میں آ سکتے ہیں. پریشر تو ہوگا, ایسی بات نہیں ہے, پریشر ہوگا, نیگیٹیوٹی کا بھی شکار ہوں گے, لیکن ان کو بڑا پن دکھانا ہوگا. اور ایک بات میں ایک بڑی قاضی فائز عیسیٰ کی بات بتاتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کو اگر میں دیکھا ہے, جو میں نے جس طرح چیک کیا, ان کا انگوٹھا جو ہے نا وہ سٹریسیبل ہے. یعنی کہ یہ بندہ آخری حد تک دلائل کو دیکھے گا, آخری حد تک بات کو دیکھے گا, آخری حد تک چلے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا کام کر سکتا ہے, اس کے پاس پاور ہے, یہ اس تک جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اپنے ہواری ہی اس کے خلاف ہو گئے تو یہ کہیں پریڈکشن ہے, کہیں یہ استعفیٰ ہی نہ دے دے. ایسی بات بھی آ سکتی ہے. کیوں کہ یہ زیادہ پریشر برداشت کرتا ہے, لیکن یہی پریشر اس کو مروا بھی دے گا. اچھا جی, سیکنڈ لاسٹ کوشچن کروں کہ کیا چیف جسٹس پی ٹی آئی اور کپتان کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے؟ کیونکہ ہسٹری کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی اور خان صاحب اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں رہے. ان کی اہلیہ کو بھی ساتھ گھسیٹا گیا تھا اور انہوں نے کھل کر کورٹ میں عمران خان کی تنقید بھی کی تھی. تو کیا وہ انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں, یا پھر جو فیصلے ہیں رول آف لا کے تحت ہی؟ میں آپ کو یہ پریڈکشن دے رہا ہوں کہ میرٹ پہ فیصلے ہوں گے, بالکل میرٹ پہ فیصلے ہوں گے, اور جو لا کہے گا اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. نہ انہوں نے نواز کی سننی ہے, نہ عمران کی سننی ہے, اور نہ انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سننی ہے. اور پریشر آئے گا ان کو بڑا زبردست. 2 فیصلے ان کے لیے بڑے مشکل ہونے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اگر 2 فیصلے وہ نکال گئے اچھے طریقے سے تو ان کا لمبا پیریڈ ہے. اور اگر انہوں نے 2 فیصلوں میں جو ہے وہ نہ اپنا آپ دکھایا تو ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھوں گی کہ عمران خان کے بارے میں کیا اپڈیٹس آپ دیں گے جی, مزید وہ کتنی قیدوبند کو فیس کرنے والے؟ عمران خان کا جو ہے آنے والا وقت کیسا رہے گا, اس کو ہم ٹیرو کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں. آنے والا وقت خان صاحب کے لیے کیسا رہے گا؟ تو خان صاحب کے لیے آنے والا وقت جو ہے, دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کے اوپر بھی کیسز ختم نہیں ہونے, کیسز رہیں گے, ایک ختم ہوگا دوسرا لیکن خان صاحب باہر بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, اور خان صاحب کی پاور بھی بڑھے گی, شہرت بھی بڑھے گی, اور خان صاحب جو ہے بڑے دھڑلے سے آگے جا کے بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر قید کا معاملہ ختم ہو جائے یا ان کے اوپر جیل کا معاملہ ختم ہو جائے, یہ نہیں ختم ہونا. ٹھیک ہے جی, پیغام کیا دیں گے آخر میں؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ پروگرام کو لے کر چلتی ہیں. میں پیغام یہ دوں گا, یہ اپنی عوام کے لیے پیغام ہے کہ خدا را ایک بات یاد رکھیے, یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں یہ ہمیں کھیلتے ہیں. ان کے وعدوں, ان کی جو ہے ان کی جو لسٹ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, اور انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. خدا را فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اپنے گھر کو ہی اپنا پاکستان سمجھیں, اپنے بیوی بچوں کو, اپنی فیملی کو,
وقت دیں اور اتنی محنت کریں کہ آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. انہوں نے آپ کے لیے یا میرے لیے جو کرنا ہے اس کے اگر ہم چکر میں پڑ کے وقت ضائع کرتے رہے تو ہمارا پہلے ہی بڑا وقت ضائع ہو چکا ہے. اور کوشش کریں اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ مضبوط ہو جائیں گے, ہمارا گھر مضبوط ہو جائے گا تو پاکستان آٹومیٹک مضبوط ہو جائے گا. اور یہ حکمران خود بخود ہی کہتے ہیں جیسے عوام ویسے حکمران. شاید ہمیں ہمارے اعمال کا ہی یہ نتیجہ اس طرح کے چور ڈکیت ملے ہیں.